बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमेरात और जुमे का, ये आपके लिए ख़ास तौर पे आपके टेलीफोन कॉल्स के लिए रखा जाता है और आप कॉल करते हैं और जो भी हद्दुल इम्कान हम कोशिश कर सकते हैं दीनी तौर पे पूरी ईमानदारी के साथ, दुनियावी तौर पे अपने बच्चों को मशवरा देने के लिए। हमारे साथ एक ऐसे साथी भी होते हैं जो कि आपको अगर कोई शरई मसला हो, ना भी हो, दुनियावी भी हो, तो आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अल्लामा करामत अब्बास हैदरी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े तो कोई बात, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। आज 16 दिसंबर है। दो वाक़यात मशहूर हैं आज के हवाले से, मशहूर तो नहीं कहना चाहिए, दो हादसात हैं आज के हवाले से। सकूत ढाका, उसका मैं ज़िक्र अभी नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल में जो बहुत बड़ा सकूत ढाका है वो पिंडी में पेश आया, जो कि APS का वाक़या था। ये बहुत बड़ा था वाक़या। ये पेशावर के अंदर पेश आया। उस वक्त मैं रावलपिंडी जा रहा था और मैं मोटरवे पे था, तो मुझे पता चला कि ये वाक़या पेश आया। और फिर लम्हा ब लम्हा जो था, वो बच्चों की तादाद जो थी उसमें इजाफ़ा जो था, उसकी कॉल्स आती रहीं कि 1, 2, 3, 4 और वो फिर सैकड़ों में चले गए। लेकिन इस सारे वाक़े से मैं दो बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ, जो कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं तमाम वालिदैन से भी माज़रत ख़्वाह हूँ जिनके बच्चे थे वहाँ पे या जिनके बच्चे हैं वहाँ पे। अब मैंने जितनी इत्तेहाद, क़ुव्वत इस्लामी, जज्बा मुसलमान होने का, ईमान का, मैंने उन शुहदा में और उन शुहदा के ख़ानदानों में देखा है। मैं हल्फन कह रहा हूँ इस बात को, मैंने उससे आगे पीछे नहीं देखा। कमाल था, कमाल का लफ्ज़ भी नहीं है मेरे ख़्याल में। वो कहते हैं ना, जब मुश्किल पड़े तो पता चलता है कि आप कैसे हैं, किसी की दोस्ती का पता करना हो, किसी के किरदार का। ये वो वक्त था जिस वक्त के वाकई इस कौम का किरदार था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या हमें अपने बच्चों की शहादतें देनी पड़ेंगी कौम के इत्तेहाद के लिए? ये आज जिन बच्चों की आप ये गोलियां खाली फर्श पे पड़ी देख रहे हैं ना, ये उन बच्चों पे चली थी जो कि छोटे बच्चे थे, माइनर थे बिल्कुल, और उनके हेड, जिसे कहना चाहिए ना, क्लोज रेंज पे, आंख पे, सर पे, सीने पे, मुंह में रख के गोलियां चलाई गई। उनके टीचर्स को कुर्सियों से बांध के उन पे तेल डाल के उनको आगे लगाई गई। इतना बड़ा ट्रॉमा। लेकिन फिर नॉर्मेलिटी में ये मुल्क आया। ये इन बच्चों के खून का सदका नहीं है तो और क्या है। लेकिन ये जो वक्त आज आप पीसफुल देख रहे हैं ना, ये वक्त, ये इन बच्चों की इस शहादत का नतीजा है। वरना ये कौम एक पेज पे नहीं थी कि हम दहशत गर्दी के साथ कैसे मुकाबला करें। मैं उन दहशत गर्दों को दहशत गर्द भी नहीं कह सकता, मैं सोच रहा था जानवर कहूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जानवर की भी तज़लील हो जाती। उनके जिस्मों के ऊपर वो टैटूज़ थे जो कि मुसलमानों के जिस्मों के ऊपर निशान ऐसे नहीं होते। और ये निशानात जो थे ये उन्होंने ख़ास तौर पे बनाए होंगे क्योंकि वो बैक ऑफ द स्किन पर थे जब उनको निकाला गया वहाँ से। जो वहाँ पे किरदार पाकिस्तान की फ़ौज ने अदा किया, और मैं ख़ास तौर पे उस एक नौजवान का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका के नाम मुझे मालूम नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहता उसका क्या नाम है, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान की फ़ौज के यूनिफॉर्म में था, इतना ही काफ़ी है। वो अकेला उस स्कूल के अंदर दाखिल हुआ था जबकि हमारे कमांडोज़ अभी नहीं पहुँचे थे, और उसने तमाम लोगों को इंगेज करके ये तासुर दे दिया था उन लोगों को कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने उनको घेरे में ले लिया। और शायद उसकी वजह से वो सैकड़ों बच्चे जो हैं जिनको कि वो मारना चाहते थे उन्होंने नहीं मारा। इतने सफाक और इतना प्लान्ड तरीका कि आप दरवाजे बंद करके एक ही दरवाजे से बच्चों को बाहर निकालें, फिर हर बाहर निकलते हुए बच्चों को आप गोली मारें। ये इतना ज़्यादा जुल्म था कि मेरे ख्याल में अगर कोई भी शख्स इस बात को याद करता है, मैं 8 साल बाद भी आज याद कर रहा हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझसे बात नहीं होती, आंसू आ जाते हैं कि क्या वक्त था वो। रात को जब अस्पताल गए, वहाँ पे बहुत से बच्चे जो थे उनको खून लगा था, कुछ को ड्रिप्स लगी थी, और मैं उस
قوم کو، میں پشاور کے ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی خون دینے کے لیے، اور ہسپتالوں کے پاس خون رکھنے کی جگہ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ یہ قوم ہے، اس قوم میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہاں پہ پاؤں جو تھا جب ہسپتال میں رکھتے تھے نا علامہ صاحب، پاؤں کے نیچے خون آتا تھا اور وہ کسی معصوم کا تھا، اتنا بچہ وہاں پہ زخمی تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ریکوری پیریڈ، خدا کی قسم اگر تاریخ صحیح ایمانداری سے لکھی جاتی، مجھ جیسے جاہلوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی، وہ بچوں کے خون کے صدقے میں اور حوصلے میں جو ایک ایمانیات نے اس ملک کا رخ بدلا ہے دہشت گردی سے امن کی طرف، میں کہتا ہوں کہ یہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، یہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ان کے ماں باپ کے بہت سے اعتراضات تھے، مجھے اندازہ ہے، میں ان کے بعد بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہا، اب بہت عرصے سے نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کمال بات ہے، جو چیز ہماری لیڈرشپ نہیں کر سکی، جو ہماری عوام نہیں کر سکی، وہ ہمارے معصوم اے پی ایس کے بچوں نے آپ کو کر کے دکھا دی۔ اور آج ان کی یاد جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہ ایک دن ہے، یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آج ہمارے لیے ایک دوراہا ہے سوچنے کا کہ اگر خون بہے بغیر کوئی تبدیلی آ سکتی تو آ چکی ہوتی۔ نہیں، میں اس کو کربلا سے جوڑ سکتا ہوں، میں اس کو احد سے جوڑ سکتا ہوں، میں اس کو بدر سے جوڑ سکتا ہوں، نہیں، میں نہیں جوڑتا۔ چلیں آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا خون کے بہائے بغیر کسی بھی قوم میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر اس قوم کے اندر پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں کوئی بہت بڑا یو ٹرن آیا ہے دہشت گردی سے امن کی طرف، تو وہ ان بچوں نے اپنے خون کو بہا کر دیا۔ میں اس باپ کو بھی سلام کرتا ہوں جس کے 2 بچے شہید ہوئے۔ ایک دن اس کی دکان پہ لکھا تھا، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ، کہ آج دکان بند رہے گی، میرے بچے کا جنازہ ہے۔ اگلے دن اس پہ لکھا ہوا تھا، آج بھی دکان بند رہے گی، آج میرے دوسرے بچے کا جنازہ ہے۔ جب اس کے گھر گئے تو یقین کیجئے کہ غم کے گھر میں کھانا کھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے کہ آپ کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہیں۔ وہ جو پٹھان قوم ہے نا، خدا کی قسم، اگر آپ نے ان کا ایمان کسی تذلیل کے ساتھ دیکھنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان کا ایمان دیکھنے والا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے نارمیلسی کی طرف لوٹے کیسے۔ یہ اس قوم کی طاقت ہے، اور یہ طاقت جو ہے یہ کسی حاکم نے نہیں دی ہمیں، یہ ہمیں محمد نے دی ہے، یہ ہمیں نبی نے دی ہے، یہ ہمیں رسول نے دی ہے، یہ ہمیں ایمان نے دی ہے، یہ ہمیں ہمارے دین نے دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم پھر برے کے گھر تک بھی جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ یہ ایسا وقت دوبارہ آئے، لیکن آج وہ لوگ جو کہ شہداء ہیں، ہم ان کو تہ دل سے عقیدت سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفن کیا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کربلا یاد کرا دیا، خدا کی قسم کربلا یاد کرا دیا، لیکن وہ جو تبدیلی لے کر آئے، وہ میرے لوگ، میرے بچے جو یونیفارم میں تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جس طرح سے کردار ادا کیا، ان سب ماؤں کے بچوں کو بھی سلام ہے۔ اور اس سے خاص بغیر نام والے اس ایک فوجی کو، مجھے نہیں پتا وہ فوجی جو تھا وہ کمانڈو تھا کہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک تھا، اور اس نے جس طرح انگیج کر کے ہزاروں بچوں کی جانیں بچائیں، اگر وہ سن رہا ہے تو میرا اس بچے کو بھی سلام۔ کمال بات ہے۔ حضور ایماندارانہ بتائیے گا، کیا شہادتوں کے بغیر کوئی ریولوشن، کوئی نظریات قائم ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال کتب بھائی، سب سے پہلے میں پوری قوم کو آج کے دن ہونے والے واقعے پہ تعزیت پیش کرتا ہوں، ان بچوں کے والدین کو، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فخر بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، شہادت ایک فخر ہے۔ فخر اور بلال بھائی ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بچہ وہ غیر معمولی طاقت ہے کہ جس کے بغیر نبوتیں، طہارتیں اور شہادتیں مکمل نہیں ہوتی۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ایک بچہ، خوبصورت بات ہے۔ جناب بی بی مریم کی طہارت کا گواہ ایک بچہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، اور پھر کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا ایک ایسا گواہ شہزادہ علی اصغر، جس نے اپنی مسکراہٹ سے 9 لاکھ تلوار والوں کو شرمندہ کر دیا۔ کیا کم و بیش۔
اب آپ کے سوال کی طرف، منصب اللہ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کے بعد ملتا ہے۔ واہ واہ، منصب اللہ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کے بعد ملتا ہے، چاہے وہ اسماعیل ہو۔ جناب واہ 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 واہ، جناب نوح علیہ السلام نے بیٹا، جناب آدم علیہ السلام سے بیٹا، جناب ابراہیم علیہ السلام گلے پہ چھری چلاتے ہیں، امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو خلیل اللہ۔ اسی طرح یہ سفر جاری و ساری رہنا ہے۔ اب آپ کا سوال جو ہے بڑا اہم ہے کہ کیا قوموں کا انقلاب، صدیوں کا انقلاب؟ تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ صدی کا انقلاب یا بچوں کی شہادت سے آتا ہے یا سچوں کی شہادت سے آتا ہے۔ کیا بات ہے یار، ہائے ہائے ہائے۔ ان بچوں کی شہادت نے جو قوم یا بچوں کی شہادت سے یا سچوں کی شہادت سے۔ آج ان 16 دسمبر کو آرمی اسکول میں شہید ہونے والے بچوں نے جو قوم کو شعور دیا، جو قوم کو ایک یکجہتی کا پیغام دیا، بڑے بڑے نہیں رہ سکے، اور بڑے بڑے یعنی ادارے جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ ان بچوں نے ہمیں کربلا یاد دلا دی۔ بس یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا باعث بن جائے وہی تو شہید ہے، وہی شہید ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات کی ہے۔ نکلے علم کی شمع جلانے کے لیے، وہ گنہگار نہیں تھے، اسی اپنے یونیفارم میں۔ یعنی ہم نے اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ میرا دل کرتا ہے میں معزز سننے والوں کی نظر کروں کہ ہم نے قبروں پہ پھول پڑتے دیکھے ہیں، یہ واحد پھول تھے جو قبروں کے اندر چلے گئے۔ لیکن ایک بات تاریخ گواہ ہے جناب سید بلال قطب صاحب کہ ظالم اپنی تمام تر توانائیوں کے بعد آخر مٹتا ہے، اور مظلوم ہر ظلم سہنے کے بعد بھی آخر اٹھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا جیسے جیسے ظلم سے سکڑ رہی ہے، اسی طرح امن پھیل رہا ہے، بے شک۔ اور ان بچوں کی شہادتوں پر ایک بہت بڑا سانحہ ہے، یہ خوشی کا دن نہیں ہے، یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت فخر کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ لیکن ساتھ اس بات کا فخر ہے کہ ان بچوں نے ثابت کر دیا کہ دہشت گردوں تم تو پاکستان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پاکستان کے مجاہدوں کا مقابلہ کیا بات ہے، میری پاک افواج کے جوانوں کا آپ کیا مقابلہ کرو گے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے جناب سید بلال قطب صاحب۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان اقدس ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان ہے۔ کیا جملہ یار، سرکار امام حسین علیہ السلام کا وطن سے محبت ایمان ہے۔ اگر آپ وطن سے محبت نہیں کر رہے تو آپ بے ایمان و عبادت کر کے بھی۔ کیا بات ہے، اس وطن کی مٹی کا قرض ہے ہم، کیا بات ہے، اس وطن کی محبت کا قرض ہے ہم پر، اور رہے گا انشاءاللہ، اور ہم یہ قرض چکاتے رہیں گے۔ الگ بات ہے وہ بچے تو شہید ہو گئے، انہوں نے شہید ہو کر بتایا کہ ہم علی اصغر کی سپاہ ہیں، اور انہوں نے مار کے بتایا کہ ہمارے پاس ظلم یزید ہے۔ کرداروں کو زندہ رہنا ہے، قیامت تک یہ کردار خیر و شر چلنا ہے۔ وہ کسی عظیم شاعر نے کہا نا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں دیے کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ اگر کوئی چیز ظلم سے دبائی جاتی تو آج احد روشن نہ ہوتی، اگر کوئی چیز ظلم سے دبائی جاتی تو آج بدر زندہ نہ ہوتی، اور اگر کوئی انتہائی ظلم سے چیز دبائی جاتی تو آج کربلا نہ ہوتی۔ بے شک، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ہمیں کربلا یاد۔ یہ بچوں کو کبھی غیر معمولی طاقت نہ سمجھیں۔ اور شاہ جی آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، بچہ رو رہا ہو نا، آپ اسے زور سے جھڑکی دیں، وہ اور تیز روتا ہے۔ کیوں؟ بچہ بتاتا ہے کہ طاقت کو تو بچے بھی نہیں مانتے، سچے کیسے مان لیں۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، طاقت کو تو بچے بھی نہیں مانتے، سچے کیسے مان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے، اپنے آنسوؤں سے، اپنے اشکوں سے اپنے بھائی کو اٹھانا سکھاؤ۔ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 100 کا نوٹ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں، مگر کسی گرے ہوئے انسان کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس انا ابو جہل کی سوال۔ جب تک یہ یزید رہے گا، یہ یزید تو قیامت تک رہے گا نا، لیکن یزیدیوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ علی اصغر کے فوجی جو ہیں وہ بھی اس ملک میں اسی طرح موجود ہیں، اور خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ جتنی مرضی آپ کے پاس 9 لاکھ یا 90 لاکھ بھی اگر فوج آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خون دینے والے جو شہداء ہیں یہ وہ معصوم ہیں
جن کے خون کے درمیان میں اور آسمان میں خدا کی رحمت کے درمیان میں کوئی فرق اور کوئی فاصلہ نہیں. شاہ صاحب مجھے 4 مصرے اگر جی میرے استاد محترم سرکار علامہ عرفان حیدر آبادی نے بڑی خوبصورت 4 مصرے کہے کہ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت میں تو بچے بھی مسکراتے ہیں. ہائے 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 بھائی، ان تمام بچوں کو سلام. واہ واہ واہ، اسے علی اصغر کہتے ہیں. اس بچے کو بھی خاص طور پہ آج اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جس نے جب فائرنگ ہو رہی تھی آڈیٹوریم کے اندر تو اس نے اپنی کتاب پہ لکھا اپنے باپ کے لیے کہ بابا آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن. ایک ایک بچہ علی اصغر ہے اس قوم کا، ایک ایک بچہ علی اصغر ہے. سلام ہے ان تمام ماؤں کو، ان تمام باپوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کا خون دے کے اس قوم کو ایک جگہ اکٹھا. یہ شہزادے علی اصغر کی قربانی اور غلامی کا تو درس ہے، چونکہ یہ بچے غلام ہیں شہزادے کے، تو آج غلام اپنے آقا پر قربان. سبحان اللہ. واپس دنیا میں آتے ہیں جی، واپس دنیا میں آتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خدا کی قسم اس کے بعد جی نہیں کرتا کچھ اور بات کرنے کو. ہمارے ساتھ جی السلام علیکم بیٹا. ہما بیٹا. وعلیکم السلام، کیسے ہو بلال جی؟ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی. بلال بھائی میری بہن ہے، اس کا نیم نورین ہے، اور اس کے لیے پرپوزل آیا ہے عثمان غنی کا. اچھا، عثمان کا؟ تو جی عثمان غنی. تو مسئلہ کیا ہے؟ بس آپ سے مشورہ کرنا تھا. نورین آپ سے بڑی بہن ہے؟ چھوٹی ہے. چھوٹی ہے. نورین کو مشورہ تو دے سکتی ہو نا ایک؟ جی جی. 2 مشورے دینے آپ نے نورین کو. جی. ایک، عثمان کیونکہ بہت اچھا بچہ ہے، پہلی بات یہ یاد رکھنا. نورین کو کہنا کہ گھر بنا کر اور جوڑ کر رکھنا ہے، بہانے نہیں چلانا. ٹھیک ہے؟ بہانے نہیں چلانا. دوسرا، اس سے کہنا کہ اپنے غصے کو کم کرے. عثمان بہت زیادہ بے عزتی نہیں لے گا، برداشت نہیں کرے گا. اگر یہ 2 باتیں قبول ہوں تو ہی از اے ویری گڈ بوائے. لیکن نورین کو تھوڑا سا جھکنا پڑے گا اس معاملے میں. جھکنا نہیں پڑے گا، سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. دا رشتہ از ویری گڈ. آپ ضرور اس کو آگے بڑھائیے، اللہ سے اچھی دعا کیجیے اور آگے بڑھیے. جی السلام علیکم روبینہ. ہاں جی وعلیکم السلام. جی بلال بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی. جی بلال بھائی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھی بھلی وہ جاب کر رہا تھا، لیکن جس دن سے اس کا رشتہ طے ہوا اس کی جاب ختم ہو گئی ہے. اب 2 ماہ ہو گئے ہیں اس کو کوئی جاب. بیٹے کا نام؟ اب آپ بتائیے. بیٹے کا نام؟ کہ وہ بیٹے کا نام محمد یاسین ہے، لیادہ علی کے نام سے پکارتے ہیں اس کو. علی کے نام سے بلاتے ہیں. کیا کام کرتا تھا علی؟ وہ آفس میں نا لیدر فیکٹری میں کرتا تھا. اور اس کی کس سے کی منگنی کس سے کی ہے؟ شادی کس سے کرنا؟ حدیقہ کے ساتھ. حدیقہ نام. آپ اس بات کو جوڑتی کیوں ہے کہ جب سے حدیقہ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تب سے نوکری گئی ہے؟ اس کا جوڑ ہے کوئی آپس میں؟ دیکھیں منگنی سے 1 دن پہلے اس کی جاب ختم ہو گئی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اب جاب آگے اس کا انشاءاللہ اس کو ملے گی، کب ملے گی؟ نہیں یہ دیکھو، دونوں سوال تمہارے تکبرانہ ہے. پہلا تو بدشگونی ہے کہ یہ ایک منگنی سے پہلے 1 دن جاب چلی گئی. جی اب اگر فرض کرو خدا نہ خواستہ شادی سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ جی یہ من جانب اللہ ہے. ان چیزوں کو جوڑ کے بدشگونی نہ کرو. دوسری بات جو ہے نا، یہ تو آپ نے بدشگونی سے بھی روبینہ اگلا قدم اٹھا لیا نا. کب ہوگا؟ جی اب یہ خدائی دعویٰ ہے یا فرعونیت کا دعویٰ ہو سکتا ہے. جی اب یہ اتنا بڑا دعویٰ جب ماں کر دینا اپنے بچے کے لیے کب ہوگا، تو اس کا میں کہوں، مجھے فرض کیجئے کہ مجھے علم ہو اس بات کا کہ یہ تب ہونا ہے اور میں کہہ دوں کہ تب ہوگا. فرض کرو، کیا خدا اس کو بدل سکتا ہے؟ جی بالکل بدل سکتا ہے. آپ خدا کی خدائی کے راستے میں تو اپنی اولاد کی خاطر نہیں آتے نا بیٹا. جی دونوں باتیں غلط ہیں. ہاں لیکن کہہ کے اب پچھلی ساری باتوں میں تم نے کاٹا لگا دیا. لیکن کے بعد سب کاٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگلی بات فرمائیے. جی بس مجھے یہی بتائیے گا کہ مطلب یہ اس کے لیے بہتر ہے رشتہ، یہ بھی بتا دیجیے گا نا کہ یہ دیکھو اب میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. ریزن بینگ کہ والدہ محترمہ نے اس کو بیٹے کی نوکری سے منسوب کر دیا ہے. اگر تم یہ بدشگونی نہ کرتی اور رشتے کا پوچھتے روبینہ تو میں تمہیں اس کا اچھا جواب دیتا.
لیکن بدشگونی کا جواب دے کے میں تمہارے ساتھ ایک گناہ میں شامل کیسے ہو سکتا ہوں؟ نہیں آپ پلیز دیکھیں، میری ماں، میری بیٹی، میری بات سن، میں اس معاملے میں انتہائی سخت ہوں. مجھے جتنا مرضی کوئی نرم مزاجی سے کہہ دینا کہ غیبت کریں، میں کیوں کروں؟ نہیں وہ تو میں پوچھ رہی ہوں، میں کیوں کروں؟ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. بدشگونی سے میرے نبی نے روکا ہے، میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں اس میں؟ خدا کا واسطہ لے، مجھے گناہ کی طرف آپ کیسے لے کے جا سکتی ہیں؟ یہ وہ لہجہ ہے جس تکبرانہ لہجے کی وجہ سے یہ مصیبتیں راستے میں کھڑی ہوتی ہیں. میری پیاری بہن، خدا کا واسطہ آپ ایک ماں بنے. میرا کوئی ایسا مقصد تو نہیں ہے، لیکن مقصد کی بات نہیں ہے روبینہ، مقصد کی بات روز قیامت طے ہوگی، اللہ کرے گا. مجھے نہیں پتا تمہارے دل میں کیا ہے. یہ جو تمہارے دل میں ہے جس کی کہ آپ دعوے دار ہیں، یہ فیصلہ روز قیامت ہوگا. میرا فیصلہ، قاضی کا فیصلہ، چاہے آج حضرت عمر خطاب یہاں بیٹھے ہوتے، امام علی بیٹھے ہوتے، وہ آپ کے دل پہ نہیں فیصلہ کرتے، وہ آپ کے عمل اور زبان پہ فیصلہ کرتے. یہ جو آخرت کا فیصلہ ہے نا، یہ یا میرے نبی وحی پہ کرتے تھے، نبی کے جانے کے بعد کسی نے نہیں کیا. لیکن آپ اس طرح کے لہجوں سے باز آؤ، خدا کا واسطہ ہے. میں تمام بہنوں سے کہہ رہا ہوں، حتمی فیصلے لوگوں سے مت مانگا کرو، اور بدشگونی اپنی اولاد کے لیے مت مانگا کرو. یہ انتہائی غلط بات ہے، چاہے آپ اس پہ آنسو بہائیں، لیکن کیونکہ نبی نے روکا ہے. بخاری بھری پڑی ہے اس سے. کیوں آپ نبی کے خلاف کھڑے ہو کے چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک برکت کی دعا دی جائے؟ میں واپس آ کے آپ کو تسبیح عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی وقفے پہ جاؤں گا. واپس آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ملک میں علامہ صاحب آپ کو یہ ہدیتاً بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں، پاکستان میں، تعلیم کا جتنا بھی شعبہ ہے، اس کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بات کو ڈنائی کریں کہ آج بھی، میں پچھلے زمانے کو تو خیر بہت بڑا سمجھتا ہوں، آج بھی ہمارے مسیحی بھائیوں کا جتنا کنٹریبیوشن ہے کوالٹی ایجوکیشن میں ادب سے کہہ رہا ہوں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہمارا شاید اس وقت بھی اتنا نہیں ہے. اور یہ لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں مسیحی، یہ بھی ہمیں جس شخص نے سکھایا ان کا نام شاہد معراج. آج وہ ہم میں نہیں موجود. ہماری تعزیت جو ہے، ہمارے بہت زیادہ مہمان بھی رہتے تھے، صاحب کانفرنسز میں بہت زیادہ شمولیت بھی کرتے تھے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر اپنی رائے کی جو سافٹنس ہے اس کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے. اور جتنا ادب شاہد معراج، میرے خیال میں ریورنٹ شاہد معراج ہیں، جتنا وہ ادب میرے خیال میں مسلمانوں کا کرتے تھے، شاید ہمارا اتنا ظرف نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا ادب ان کا کر سکے. جتنی کنٹریبیوشن یہ ان کا کیتھیڈرل چرچ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. کیتھیڈرل چرچ لے لیجئے، کیتھولک چرچ لے لیجئے، پروٹیسٹنٹ چرچز لے لیجئے، سینٹ اینتھنی لے لیجئے، ڈان باسکو لے لیجئے، کانوینٹ آف جیسن میری لے لیجئے. یہ تمام وہ چرچ ایسوسیٹڈ سکول ہیں جنہوں نے لاہور کے اندر بہت زیادہ کام کیا بھی تھا اور کام کر بھی رہے ہیں. اور کیتھیڈرل کا تو خاص طور پہ نام ہے ایک بہت بڑا. لیکن معراج بھائی نے جو خصوصی طور پہ بین المذاہب کانفرنسز کو اٹینڈ کر کے یہاں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، جو میرے خیال میں اپنے ریورنٹ ہونے کا اور مسیحی ریپرزنٹیشن کا جو حق ادا کیا ہے، ان کو یقیناً بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا. اگر بھولا نہیں جائے گا تو بہت دیر تک یاد ضرور رکھا جائے گا. انہی کی وجہ سے بہت سے مشکلات کے باوجود بھی ہمیں ڈائریکٹ ایکسیس جو تھی، مجھے ذاتی طور پہ ڈائریکٹ ایکسیس جو تھی، وہ 24 دسمبر کی شام کو چرچز کے اندر ہوتی تھی، دیکھنے کے لیے ہوتی تھی. میں بہت اسکول کے زمانے سے ان کے کیتھولک چرچز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، باقی چرچز کے ساتھ بھی، لیکن خصوصی طور پہ کیتھیڈرل کے ساتھ کہ ہمز جو ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں. پھر نظریات کو سمجھانا ان کا ایک بہت بڑا وتیرہ تھا کہ وہ اپنے نظریات کو کیسے سمجھاتے تھے اور کیسے غلط فہمیاں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان میں صحیح کرتے تھے. ایک دفعہ میں نے عیسائی کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ مسیحی کہا کریں. تو وہ جب سے ہم نے مسیحی کہنا شروع کیا، یہ ظاہر ہے ایک اچھے استاد کا ایک اچھا کام تھا. تمام وہ دوست جو کہ ریورنٹ شاہد معراج کو جانتے ہیں اور جو نہیں بھی جانتے، ان تمام لوگوں کو ہم اپنی تعزیت پیش کرتے ہیں. کرامت بھائی، آپ معراج
شاید معراج سے ملے ہوئے ہیں, کیسی شخصیت پائی تھی آپ نے؟ بین المذاہب کے حوالے سے میٹنگز ہوتی تھی جب, اس میں ظاہر تمام مسالک کی, مذاہب کی, تو شاہد معراج صاحب میں ایک بڑی ایک کوالٹی تھی. ایک تو ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک لائٹ سی مسکان رہتی تھی, مطلب اتنا وہ جسے کہتے ہیں نا انتہائی سنجیدہ رہنا وہ نہیں. پھر ان میں میں نے ان کے منہ سے 2-3 دفعہ, یقین کریں, جب اپنے آقا کا, میرے آقا کا, عالمین کے آقا کا وہ نام لیتے تو بہت ادب کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کبھی محمد صاحب لفظ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی وہ عالمین کے لیے ہیں اور ہم بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں. یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ظاہری طور پر ان کا کلمہ نہ پڑھنے والے شخص کا اتنا کہنا بالکل ہمارے لیے یہ فکر کی بات. ایک بڑا اچھا جملہ ان کی یاد آ رہی ہے مجھے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے, اب تک جب تعزیت کرتے تو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کے جاننے والے یا خاندان والے ہوں. فری ہمارے ہاں کام کرتی ہیں, ندیم ہے, ایلش ہے, جاوید ہے, میں اسلم بھائی, میں آپ سب کے سامنے, فری خاص طور پہ آپ کے سامنے بھی ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری تعزیت کو قبول بھی کریں گے. ناموس رسالت پہ جب بہت بڑی موومنٹ چل رہی تھی تو ان کے سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس پہ بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو مان ہی نہیں سکتا اس بات کو کہ ناموس پیغمبر کر سکتا ہے. اینڈ آف دا ٹاک, اینڈ آف دا ٹاک, گفتگو ختم. انہوں نے کہا نبی کی کون ناموس کر سکتا ہے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نبی کی کوئی ناموس نہیں کر سکتا, وہ نبی ہے, آپ امتی ہیں, کہاں آپ اور کہاں نبی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی عطا کرے. بڑے لوگ جب ملک سے چلے جاتے ہیں تو یقین کیجیے کہ بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. میری دعا ہے کہ تعلیم کے راستے پہ ان کے جو جاننے والے, ان کے چاہنے والے, جو ان کے فالوورز ہیں, اور ان کے جو چرچ کے ان کے سیکنڈ ان کمانڈ لائن تھی, وہ پاکستان کی تعلیم کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے جس طرح ریورنڈ معراج شاہد نے کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہماری کالر بہن جو تھیں انہوں نے ایک بات کی جس پہ کہ میرا رد عمل ہے ظاہر ہے, اور میں بڑا پختہ ہوں اس رد عمل پہ, کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جو کہ ان کے راستے میں خود رکاوٹ بن جائے. یہ میں نے منگنی کی ہے, اس کے بعد یہ ہو گیا, تو آپ نے ساری زندگی کے لیے اپنی بہو کے اوپر نحوست ڈال دی. نہ یہ ماؤں کا کام نہیں ہے, یہ باپ کا, یہ بڑوں کا کام نہیں ہے بالکل بھی, ایبسلیوٹلی. اور یہ میں تمام اپنی بہنوں, بھائیوں, بچوں سے کہوں گا کہ یہ انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہے. علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں. یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ کب ہوگا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعا کریں. اسی لیے لفظ انشاءاللہ کا حکم. ہاں, اور جب انشاءاللہ نہیں کہا تھا بس وہی رک گئی تھی پوری دنیا. انشاءاللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم دیکھیں 2 لفظ ہیں. بلال بھائی, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے معزز سننے والوں کی انفارمیشن, ایک ہے تدبیر, ایک ہے تقدیر. ٹھیک, تدبیر یہ ہے کہ جو میں پلان کرتا ہوں اپنی لائف کے لیے, کل مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہاں جانا ہے, ایسا کرنا ہے, یہ بزنس کرنا, یہ پلان, یہ تدبیر ہے. ٹھیک. اور ایک تقدیر ہے. انسان کے پاس حق تدبیر ہے, حق تقدیر نہیں. میں کیا چاہتا ہوں یہ میری تدبیر ہے, کیا ہونا ہے یہ اس کی تقدیر ہے. تو ہر تدبیر پر تقدیر غالب ہے. کیا بات ہے. اور تقدیر کو ہی اللہ کا حکم کہتے ہیں. بے شک بے شک. یہ میری بہن جو ہے اس نے اپنے بیٹے علی, یا اس کا نام یاسین ہے, جو بھی دونوں میں سے جو بھی نام ہے, آپ اسے کہیے کہ وہ ایک تو سورہ اخلاص پڑھا کرے, سورہ اخلاص ہر وقت پڑھا کرے, اور کاروبار کرے. جاب شاپ کرنے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, جاب نہیں اس سے ہونی, اس کو بھی پتہ ہے اس بات کا. دوسرا, کوئی بھی کاروبار کرے. اب یہ نہیں بحث کرنی کہ کیا کاروبار کرے, مجھے نہیں پتا کیا کاروبار کرے, جو مرضی کاروبار کرے. مٹی بیچے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. میں ملک ریاض صاحب آپ کی اجازت کے بغیر اکثر آپ کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ بھائی اللہ مٹی کھودنے والے کو اتنا رزق دے سکتا ہے تو کسی کو کیوں نہیں دے سکتا. یہ میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن میں انتہائی مثبت طریقے سے ملک ریاض صاحب کا نام لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, اور اس کا کوئی تعلیم سے تعلق نہیں ہے, اور ان کا کوئی حالات سے تعلق نہیں ہے, اللہ نصیب سے تعلق ہے اس کا. دوسرا, اسے کہیے گا کہ وہ لاحول کی تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح جو ہے یہ پڑھتا رہے. اس سے اس کا مزاج بھی ٹھیک رہے گا اور اس کا رزق بھی بڑھے گا, اور کرے وہ کاروبار. جی میری بہن, السلام علیکم بیٹا. آمنہ بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹے.
مجھے میرے نا 2 سوال تھے، ایک تو پرپوزل کے لحاظ سے اور ایک پاپا کے نا کاروبار کے لحاظ سے. بتائیے. جی پہلے تو نا ایک نا پرپوزل آیا ہے، اس کا نام ہے شرجیل اور اس کے والد کا نام حمید ہے، تو اس کے بارے میں نا میں نے آپ سے پوچھنا تھا. شرجیل کا پرپوزل کس کے لیے آیا بیٹا؟ میرے لیے. آپ کا پورا نام کیا، کس نام سے بلاتے ہیں آپ کو؟ آمنہ کے نام سے. آمنہ آپ کے لیے شرجیل کا ہے. آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پرپوزل پہ؟ نہیں. کوئی آبزرویشن ہے؟ نہیں، لیکن وہ ابھی جواب نہیں نا ادھر سے آیا. پرپوزل تو آیا لیکن ابھی کنفرم نہیں، ابھی آ جا رہے ہیں، کچھ بتا نہیں رہے. تو آپ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ ووٹ کروں یا نہ کروں، آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ آئے گا کہ نہیں. جی ایسا ہی ہے نا میرا بیٹا؟ نہیں ہاں جی، میں پوچھ رہی ہوں کہ ان کا کیا ارادہ ہے، یا کنفرم ہے یا. اچھا، دلوں کے بھید کیوں جاننا ہے ہم نے؟ آپ ایسا اس جملے کو آمنہ بدل دو، اس کو کہو کہ دعا کریں بھائی کہ وہ لوگ آئیں اور وہ میرے لیے نیک ہوں. جی یہ لہجہ بہتر نہیں ہے؟ جی بالکل بہتر ہے. بالکل اس طرح بات کرو، اور اللہ تعالیٰ آسانی دے جب وہ آئیں تو آپ لوگ اس کے اوپر ضرور مثبت طریقے سے سوچنا، اور یہ اچھا رہے گا انشاءاللہ. یہ شرجیل اچھا رشتہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت عاجزی پیش کرتے ہیں. اور دوسرا آپ نے بات کی اپنے والد کی. جی جی ان کے کاروبار کے لحاظ سے پہلے تو ان کا کافی اچھا جا رہا تھا نا. نام کیا والد کا؟ نثار احمد. نثار کیا کام کرتے ہیں؟ ان کی ٹوائلز کی شاپ ہے. نثار کو کہیے کہ اپنی دکان پہ بیٹھ کے 2 چیزیں کیا کریں. ایک سورہ اخلاص پڑھا کریں، ایک یا ذل جلال والاکرام. ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز جو ہے نا یہ ٹوٹکا ہے. اور یہ میں ٹوٹکا تو کہہ رہا ہوں لیکن میں تو اس بات پہ پکا یقین رکھتا ہوں. جتنے بھی دکاندار ہیں نا، جو پکے دکاندار ہوتے ہیں، جو خاندانی دکاندار ہوتے ہیں، ان لوگوں نے پتہ کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے نا چینج رکھا ہوتا ہے دکان پہ، چینج رکھا ہوتا ہے. اور کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جینون، نو کوئی ججمنٹ نہیں، جو آئے گا مانگنے وہ اس کو وہ ضرور دیتے ہیں. اپنے ابا سے کہنا کہ دینا شروع کر دیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا انشاءاللہ. اور یہ 2 تسبیحات جو ہے یہ پڑھتے رہیں، یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پڑھتے رہیں. حضور دسترخوان بڑا ہو تو رزق بڑھتا نہیں ہے؟ آپ یقین کریں گے اللہ آپ کی عرفانیت میں اور روحانیت میں اور اضافہ فرمایا. میں یہی عرض کرنے والا تھا. بے شک. سرکار مولا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق پہلے سے بڑھ جائے. تو آپ نے کہا تقسیم کرنا شروع کر دو. کہا مولا کیسے؟ آپ نے کہا دسترخوان بڑھانا شروع کر دو. دسترخوان میں جو تیرا لکھا ہے وہ بھی تجھے ملے گا، جن کے لیے تو نیت کر کے بیٹھا ان کے آنے سے پہلے بھی تجھے ملے گا. پھر مولا سے پوچھا گیا مولا میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا گا جہاں سے تیری موت. واہ واہ واہ. کہا سرکار میری موت کہاں سے آئے گی؟ کہا جہاں سے تیرا رزق آئے گا. یعنی رزق اور موت کا خالق ایک ہی ہے، اور وہ میرا علی کل شیء قدیر پاک اللہ ہے. دسترخوان کے بڑھانے سے آپ کے گھر میں برکات اور رزق کی فراوانی بڑھتی. اور ایک حدیث دیا کروں آپ کو. ایک خاتون آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے جو اعتراض کیا وہ آج کی ہماری خواتین بھی اکثر، ساری تو نہیں اکثر یہ کرتی ہیں کہ میرے شوہر مہمان بہت لے کر آتا ہے گھر میں، اور مجھے بہت اس کے لیے ان کے لیے خاطر کرنی پڑتی ہے، کھانا پکانا پڑتا ہے، جو بھی کرنا پڑتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کی کہ اس کو مشورہ دیتے انہوں نے کہا کہ اچھا تو میری دعوت اپنے گھر رکھ لے. اچھا اس میں ایک رومال والا واقعہ وہ ابھی بعد میں سناؤں گا. تو آپ ان کے گھر گئے، ساتھ صحابہ بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں جاتے تھے، وہ سارے لوگ وہاں پہ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا وانا کھایا. تو جب وہ باہر جا رہے تھے تو اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھر کی بلائیں جو ہیں وہ وہاں سے باہر نکل رہی ہیں. جب آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بلائیں نکلتے ہیں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر غریب تھے، ورنہ نبی کے غلام غریب ہوتے ہیں، کائنات کے سلطان ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب ہم تیرے گھر بالکل مختصر کرو کھانا کھانا دعوت. تو اب اندر سے وہ ڈر رہے ہیں کہ بلال اعلان کم کرنا، لوگ نہ آ جائیں زیادہ. تو گھر آئے تو پریشان تھے. اب صحابیہ کا پکیدہ ایوب پریشان. کہا میں نے آقا نے آنا ہے تو میرے گھر کا معیار غربت یہ سب چیز. انہوں نے کہا کہ ایوب ایک مہمان رحمت ہوتا ہے اور اپنا رزق لاتا ہے، تو جس کے گھر رحمت للعالمین آ رہا ہے وہ کیا رزق لے کر آئے گا. کیا بات ہے،
کیا بات ہے، کیا بات ہے، انتہائی ممنون، انتہائی شکریہ آپ کا. اور وہ تمام بہن بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات واقعات ہیں، یہ واقعات نہیں ہے، یہ احادیث ہیں. تو ایک مہمان گئے، کچھ صحابی گئے کچھ ایک اور صحابی کے گھر میں، تو ان کا ایک رومال تھا پڑا ہوا، اور اس رومال میں وہ کھانا ڈالتے تھے، اور رومال میں سے کھانا ختم نہیں ہوتا تھا، روٹیاں ختم نہیں ہوتی تھی، سالن ختم نہیں ہوتا تھا، اور اس رومال کو وہ آگ میں بھی ڈالتے تھے تو وہ جلتا نہیں تھا، اس میں سے خوشبو آتی تھی، حالانکہ لوگ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ جو تھے سالن والے وہ پونچھتے تھے. تو صحابی سے پوچھا کہ یہ کس طرح سے؟ ہمارا تو تھوڑا سا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا، ہم جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں. کہا کہ اس رومال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پونچھا تھا. اس پونچھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے گھر کا رزق بھی بڑھ گیا، اور وہ کپڑا جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.